अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। सियासत में एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जाती है और हालिया दिनों में आपको पता है कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। सियासी जमातें और सियासी लीडरान एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये तनकीद कारकर्दगी के ऊपर होनी चाहिए, ज़ातियात के ऊपर नहीं। हालिया दिनों में जहांगीर तरीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में बुशरा बीबी के हवाले से वो क्या कह रहे थे, क्या ये बातें मुनासिब हैं? क्या एक सीनियर सियासतदान को ये ज़ेब देता है कि वो एक सीनियर सहाफ़ी के प्रोग्राम में बैठ के इस किस्म की गुफ्तगू करे? कुछ अर्सा पहले हमने ये भी देखा कि खावर मानिका साहब को टीवी पे बैठाया गया, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए, ज़ाती नौयत के क्वेश्चंस किए गए। अगर आपने तनकीद करनी है तो कारकर्दगी पे तनकीद कीजिए, जिस तरह शुरू में भी बात हुई। ज़ातियात के ऊपर तनकीद क्या मुनासिब है? फिर हम सोशल मीडिया पे तनकीद करते हैं, नौजवानों पे तनकीद करते हैं, सियासी कल्चर ख़राब होने की बात करते हैं, नौजवानों की ज़ुबान की बात करते हैं, लेकिन इसमें हम सब हिस्सेदार हैं। हम सब को देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसके नतीजे में मुआशरे के अंदर मज़ीद तफरीक आएगी, ज़ुबान के अंदर मज़ीद तलखी आएगी और ज़ातियात के ऊपर गुफ्तगू होगी जो नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ की कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पे है। कौन कौन सी सियासी जमात किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चला रही है, उस हवाले से भी हम मीडिया पे देख रहे हैं। लाहौर के अंदर क्या पोजीशन है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मियाँ साहब बहुत अरसे के बाद अपने हलके में गए, वहाँ पे उन्होंने रैली निकाली। लाहौर में क्या पोजीशन है, तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, किस से मुकाबला है, इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए उमर दराज गोंदल साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा उमर, गुज़िश्ता रोज़ मियाँ साहब अपने हलके में गए थे, तो किस किस्म का माहौल था वहाँ पे? सर अंदाजा इस बात से करें कि मियां नवाज शरीफ जो 3 बार वजीर आजम रहे और चौथी बार का ऐलान किया जा रहा है कि वो वजीर आजम होंगे, अपना हलका जीतने के लिए कल नवाज शरीफ को मोहनी रोड से शुरू होके करीम पार्क, कसूरपुरा बाजार, बिलालगंज से होते हुए जिला कचहरी तक एक तवील रैली निकालनी पड़ी है। कुछ ऐसी गलियां भी थी जहां पे एक ही गाड़ी गुजर सकती थी, उसके बावजूद कहीं पे ट्रैफिक रुकती हुई दिखाई नहीं दी और बड़े बिला रोक टोक उनकी जो ये रैली है वो जारी रही। जो पहला मकाम था जहां पे बिलाल यासीन साहब का घर है, वहां पे एक नंबर अच्छा खासा था। हमें बताया गया था कि वो मुमकिन तौर पे वहां पे खिताब करेंगे, लेकिन उन्होंने वहां से भी बिल्कुल इसी में आफियत जानी कि वहां से निकले, खिताब नहीं किया। 37 मकामात के ऊपर इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए थे मजमूई तौर पे, लेकिन किसी जगह के ऊपर भी जो मियां साहब हैं उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, वैसे जो अवाम का मूड कैसा लगा आपको, इसलिए कि आप थ्रू आउट रैली के साथ थे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अंदरून का वो जो इलाका है वो उनका पुराना हल्का भी है और एक लिहाज से उनका ससुराली इलाका वो बनता है। तो इस हद तक अगर कहें कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को मोबिलाइज करने में कामयाब रहे तो इस हद तक तो दिखाई देता है, लेकिन जो एक बड़े लीडर की रैली होती है जहां पे घंटों लग जाते हैं, वो तकरीबन 4 बजे के करीब आए और अगर आप टाइम नोट करेंगे तो 7 बजे के करीब रैली वाइंड अप होके मियां साहब बगैर खिताब किए मरियम नवाज के हमरा जो है वो जिला कचहरी से रवाना हो चुके थे। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर शरीफ बरादरान के जितने हलके हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा का हल्का 119 है या 118 हमजा शहबाज का है, 123 शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, उन तमाम हलकों के अंदर इन चारों लीडरान ने रैलियां निकाली हैं। हालांकि लाहौर में वो जरूरी नहीं समझते थे, भाटी गेट में एक इंतखाबी जरूर रैली या जलसा हो जाया करता था। इस बार उनको खुद अपने हलकों में उतरना पड़ रहा है और कल भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का अच्छा, इसमें उमर ये है कि जिस तरह आप एक तरफ क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि वहां पे नून लीग ये सारी सियासी एक्टिविटी कर रही है, खुद शरीफ खानदान भी बाहर निकल रहा है, अब इनका वहां पे मुकाबला किससे है? इनके मुकाबले में क्या पीपल्स पार्टी है? तहरीक इंसाफ तो रही नहीं, उनके जो आज़ाद हैं वो इनके मुकाबले में है, मुकाबला किसके दरमियान है? सर कल जब मैं ये बात बड़ी ऑब्जर्व करता हुआ वहां से गुजरा, वो कहते हैं ना कि सुनिया होजन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, कल वो मियां साहब उन गलियों में फिर रहे थे। वो सुनिया जो गलियां थी उस हलके में 130 के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और उन्होंने 80,000 के करीब वोट लिए थे जब मियां साहब उनके मुकाबले में 2013 में इलेक्शन लड़ रहे थे। कल पूरे हलके में आप हैरान हो जाएंगे इस बात के ऊपर कि पूरे हलके में किसी एक जगह के ऊपर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोई तस्वीर, कोई पोस्टर नजर नहीं आया। कल पूरे हलके में हमें बिलाल यासीन की या नवाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की ही चीजें नजर आ रही थी और मुकाबले में इसका कोई नहीं है सर।
مقابلے میں صرف مسلم لیگ نون ہی اپنے سے مقابلہ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون ہی الیکشن لڑتی ہوئی لاہور میں دکھائی دے رہی ہے. باقی جو صورتحال ہمیں ہے گراؤنڈ کے اوپر, ہاں یہ ایک بات ضرور ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ووٹر کی حد تک جو ہے, ووٹر کی حد تک وہی لاہوریوں کا کیا موڈ ہے؟ اچھا, میں جن حلقوں میں نے 14 کے 14 حلقے کور کیے ہیں, سرویز کیے ہیں, ان حلقوں کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو لاہور کا 1 یا 2 ایسا حلقہ تھا جہاں پہ ہمیں معلوم پڑا کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون شاید اپنی سیٹیں بچائے گی. اوورآل لاہور کے اندر جو اس وقت مومنٹم ہمیں نظر آ رہا ہے, بے شک تحریک انصاف کے پوسٹرز نظر آئیں یا نہ آئیں, جھنڈے نظر آئیں یا نہ آئیں, گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہے. اور ایون کل نواز شریف کی ریلی کے دوران وہ نعرے لگے جو شاید ہم رپورٹ بھی نہیں کر سکتے فی الحال. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا عمر دراز گوندل صاحب, آپ نے لاہور سے کیا. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے سینیٹر افنان اللہ صاحب. سینیٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. افنان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ منشور کا کچھ حصہ آپ کی ذمہ داری بھی تھی, آپ نے بھی اس کو لکھنا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک منشور کیوں نہیں سامنے آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو منشور کا پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ پہلے پارٹی کے اندر جو لوگ نامینیٹڈ تھے انہوں نے جو ہے وہ جو پورشنز ان کو دیے گئے تھے, فیلڈز دی گئی تھیں, انہوں نے اپنے پوری تجویز جو ہے وہ لکھ کے دیں, اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی بہت ریفائنمنٹ ہوئی, اور پھر ہم نے ایک ڈیٹا پورٹل بنایا جس کے اندر ہم نے عوام سے کہا کہ جو ہے وہ بھی اپنی انپٹ اگر کسی پرٹیکولر سبجیکٹ پہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیں. تو یہ جو پہلی ایکسرسائز تھی یہ ختم ہو گئی تھی مڈ دسمبر میں. جو سیکنڈ ایکسرسائز تھی وہ ختم ہوئی ہے فرسٹ ویک آف جنوری, اراؤنڈ 10th جنوری. اس کے بعد مزید کچھ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ اس کو مزید ریفائن کیا جائے, جو کچھ نمبرز وغیرہ ان کو میک شور کیا جائے کہ وہ ٹھیک ہیں, تو اس لیے اس کے اندر کچھ مزید ٹائم لگا. اب میرا خیال ہے تقریباً 36 ہماری فیلڈ تھیں جس کے اندر ہم نے کیا تھا, 30 جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں, 6 رہ گئی تھیں. وہ بھی میں نے آخری دفعہ چیک کیے ہوئے کچھ دن ہو گئے, تو مجھے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ 27 جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے, 27 جنوری تک انشاءاللہ جو ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور جو تاثر مل رہا ہے کہ اوبیسلی الیکشن کمپین تو آپ لوگ چلا رہے ہیں, میاں صاحب آپ جلسوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں کہ لیکن جو ایکسپیکٹ آپ لوگ کر رہے تھے, جس کے مطابق آپ کی خواہش تھی کہ آگے آپ کو سیٹیں بھی ملیں گی, عوام بھی بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی, ویسا کوئی ماحول بن نہیں رہا گراؤنڈ پہ. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اس لیے کہ آج سہیل وڑائچ صاحب نے بھی لکھا کہ اب وہ جو ہے سچویشن کوئی ویسی نہیں رہی جیسی پہلے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج ننکانہ صاحب کا جلسہ دیکھیں اور اتنی سخت سردی میں, فوگ میں, اس کے باوجود اتنا بڑا جلسہ ابھی ننکانہ صاحب میں کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ اوکاڑا میں, مانسہرہ میں, حافظ آباد میں, بہاولپور میں, تو یہ ہم نے اور بڑے بڑے جلسے کیے. اور اگر جلسے کے سائز کے حساب سے دیکھنا ہے تو پھر 21 اکتوبر والا جلسہ بھی آپ سب کو یاد ہی ہوگا. تو میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی آواز پہ, میاں محمد نواز شریف صاحب کی آواز پہ نکل آئی ہے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ عوام کے ووٹ سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ منتخب ہو جائیں گے وزیر اعظم. اچھا, بلاول صاحب تاکید کر رہے ہیں آپ کی قیادت کے اوپر. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی گلہ کیا ٹویٹر کے اوپر کہ بلاول صاحب کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے, لیکن دوسری جانب آپ لوگوں کی طرف سے بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہماری پارٹی چارٹر ڈیموکریسی کی سگنیٹری بھی ہے, اور ہم نے جو 18ویں ترمیم بھی ساتھ کی ہے, اور یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کو ڈسلوج بھی مل کے ساتھ کیا تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کام جو ہے وہ اکراس پارٹی لائن جا کے کرنے ہوتے ہیں. اگر ماحول بہت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر کام وہ ہو نہیں پاتے, اور اس کی مثال آپ 2018 سے 2022 تک جو ہے پورے پاکستان نے دیکھی, جہاں پہ جو ہے وہ اگر زیادہ اپوزیشن کو یا باقی پارٹیوں کو ملائن کیا جائے تو پھر وہ نہ لیجسلیشن ہو پاتی ہے صحیح طرح, نہ باقی کام ہو پاتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہمارا ایگزسٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور ہم اس کو لیوریج کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر باتیں کی جائیں, بلکہ یہ بتایا جائے کہ پیپل پارٹی نے پچھلے 15 سال میں جو ہے وہ سندھ کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے جو ہے وہ پچھلا جو ٹینیور تھا اس میں جو پنجاب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو اگر ہم اس کے اوپر رہیں کہ کس نے کیا کیا ہے اور آگے اس نے کیا کرنا ہے,
اور عوام کو جج کرنے دیں کہ انہوں نے پھر کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا، تو بہتر ہوگا۔ اچھا، آپ کی پارٹی کے اوپر جو ایک اور الزام لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ بھی آپ کی مرضی کی ہے، انتظامیہ آپ کی مدد بھی کر رہی ہے۔ کل میاں صاحب اپنے حلقے میں گئے، اس حلقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن ایک پوسٹر ان کا نظر نہیں آ رہا۔ پتہ کرنے پہ بتایا گیا کہ جناب پوسٹر لگتا ہے انتظامیہ اتار دیتی ہے۔ تو کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ایسے ہوگا عفنان اللہ صاحب؟ دیکھیں، یہ بات تو درست نہیں ہے کہ انتظامیہ ہماری مدد کر رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو ہے وہ کچھ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں یہ جو 9 مئی والا واقعہ تھا اس کے اوپر، اور ظاہر ہے اس کا پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریئیکشن تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے اینڈ کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ویسے اس وقت عفنان اللہ صاحب لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کے علاوہ ہر کسی کو مسئلہ ہے، آپ کے اینڈ پہ لگتا ہے کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں، کیونکہ بلاول صاحب نے بھی شفافیت کے اوپر اب بات کی ہے کہ جناب ہمارے بھی کنسرنز ہیں۔ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب پورے پاکستان میں کیمپین کر رہے ہیں، ہر جگہ ان کے بینر پوسٹر لگ رہے ہیں، وہ پختونخوا بھی جاتے ہیں، بلوچستان بھی، پنجاب بھی، سندھ بھی۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں کہ جی ہمارے تحفظات ہیں تو پھر میں اس کے اوپر کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا سر، سینٹ میں قرارداد آئی، آپ نے اس کی مخالفت کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کافی بحث وغیرہ چلتی رہی۔ اب اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک سیاسی جماعت سے اس کا سمبل لے لیا گیا۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے اس دن وہاں پہ مخالفت کی، کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ ایک سیاسی جماعت سے سمبل لے لیا جانا الیکشن سے پہلے یہ تو پورے پروسیس کو ایک طرح سے داغدار کر دے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا بیہیویئر ایک پولیٹیکل پارٹی جیسا ہوتا اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری ہوتے اور انہوں نے جو ٹریڈیشنز اور جو ہم نے اصول طے کیے تھے ان کو وہ ان کی پابندی کرتے تو آج میں ضرور ان کی سپورٹ میں بولتا۔ لیکن ایک پارٹی جو ہے وہ فاشسٹ پارٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ جیل سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوری قوتیں ان کی مدد کریں گی تو پھر میرا نہیں خیال ایسے پاسبل ہوگا۔ کافی حد تک جو ہے وہ خود بھی ایکسپوز وہ ہو چکے ہیں اور ان کی پارٹی بھی ہو چکی ہے۔ اچھا یہ ہوگا کہ اگر وہ چارٹر ڈیموکریسی کو پڑھیں، جس کو وہ چارٹر آف ڈکیتی کہتے تھے، اور اس سے وہ سمجھیں کہ اگر معاملات ملک کے آگے لے کے جانے تو کیسے لے کے جانے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور آئندہ بھی ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اچھا سر، ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے آپ کی جماعت کے اوپر، بلاول صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، آپ لوگ انتقام لینا چاہتے ہیں۔ پھر پلواشا صاحبہ نے بھی آج کہا کہ آپ کا صرف ایک ہی منشور ہے یا ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اقتدار میں آ رہے ہیں۔ تو کیا آپ ابھی بھی واقعی انتقام کی سیاست کر رہے ہیں؟ اقتدار میں آ کے آپ پی ٹی آئی والوں کو مزید جیلوں میں ڈالیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہم نے تو انتقام کی سیاست ماضی میں بھی نہیں کی، ہمارے سے انتقام بہت دفعہ لیا گیا ہے اس ملک کی خدمت کرنے کا۔ ہم نے تو آپ مجھے بتائیں نا 2018 سے پہلے ہم نے کیا ایسا کام کر دیا تھا کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا، ان کو پارٹی کے لیڈرشپ سے ہٹا دیا، اس کے بعد ہماری حکومت ختم کر دی، پھر الیکشن ہمیں ہرا دیا جو ہے وہ، اور جو اس میں دھاندلی ہوئی وہ سارے پاکستان نے دیکھی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، ہر انسان اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے کنڈکٹ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہم اپنے کنڈکٹ کے ذمہ دار ہیں، پی ٹی آئی اپنے کنڈکٹ کے ذمہ دار ہے، اسی طرح پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنے کنڈکٹ کے ذمہ دار ہے۔ اچھا سر، آزاد جو جیتیں گے لوگ، اوبیسلی کافی لوگ کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، جیتیں گے بھی، کیا وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان سے بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تفریق کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک آزاد وہ ہیں جو پی ٹی آئی سپورٹڈ آزاد ہیں، ایک وہ آزاد ہیں جو پی ٹی آئی سپورٹڈ نہیں ویسے بھی جیتیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے بھی ہیں حلقے جہاں پہ الیکٹیبلز ایسے اتنے تگڑے ہیں کہ وہ خود بھی جیت جاتے ہیں۔ تو ان سے بات کرنے میں تو میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی حرج ہے۔ جو پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جو ہے وہ مطلب کہ ہماری تو کوئی ایسا جتنی اس طرف جو ہے وہ ہماری کوئی اتنی نظر نہیں ہے، لیکن اور بہت ساری پارٹیاں جو ہے بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے بھی ہم حکومت بنا لیں گے آزاد لوگوں کے ساتھ، تو پھر آزاد کیا آپ لوگوں کے لیے وہ شجرے ممنوع ہے؟ نہیں، ہمارے لیے ممنوع اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ قانونی طور کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہماری سینٹ کے الیکشن میں ہمارا سمبل لیا گیا تھا تو پھر ہمارے سینیٹر بھی توڑ لیے تھے بہت سارے، جب الیکشن ہوا تھا چیئرمین سینٹ کا۔
تو یہ ظاہر ہے یہ تو پھر وقت کی ہوتی ہے معاملہ. یہ جب اس وقت آئے گا اسی وقت میرا خیال ہے دیکھا جائے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور مجھے پاکستان کی عوام سے پوری امید ہے اور جو جلسے ہمارے ہو رہے ہیں اس سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمپل میجورٹی ضرور دلوا دیں گے. عفنان اللہ صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جبران ناصر صاحب, سماجی کارکن ہیں, آزاد الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ عمار علی جان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, وہ خود بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, حقوق خلق پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. جبران, میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اوبیسلی الیکشن کا زمانہ ہے, آپ لوگوں نے آپ کا جو بھی منشور ہے یا جو بھی آپ کے نظریات ہیں وہ عوام تک پہنچانے ہیں, اور اس کا ایک ذریعہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ بھی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں انٹرنیٹ کے اوپر بندش وغیرہ کی شکایتیں وغیرہ بھی آتی رہیں, اور اس سلسلے میں آپ غالباً سندھ ہائی کورٹ بھی گئے تھے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں اپڈیٹ دے سکیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے غالباً آپ کوئی فیصلہ وغیرہ دیا ہے. جی بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. پہلے تو ایک خوشخبری آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کو کہ آج ہی صبح ہم نے ایک ارجنٹ پرمیشن ریکویسٹ کی جج صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے, اور ہم نے پٹیشن فائل کی کہ 17 دسمبر, پھر 7 جنوری, پھر 20 جنوری, اور اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشن تک جو ہے ٹیکنیکل گلیچز ہوتے رہیں گے. جن کو ٹیکنیکل گلیچز کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہے ووٹر سے جڑنے کا, ان کو موبلائز کرنے کا. اور یہ جب بندش لگائی جا رہی ہے تو صرف پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہو رہا, تمام سیاسی پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں انٹرنیٹ کو, اور بالخصوص زیادہ ضروری جو معیشت کو نقصان ہے, 1.25 ارب روپے کا دن کا نقصان ہے اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی بندش ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کا ذریعہ معاش کاروبار جو ہے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. اور میں خود جو کہ اپنے منشور کے اندر پاکستان میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں بطور ایم پی اے کہ ایک ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے اپنے حلقے کے ہر ووٹر کو ایم پی اے آفس تک رسائی دوں گا. میں انٹرنیٹ فریڈم میں بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا. تو آج سندھ ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ الیکشن تک اس طرح کی کسی قسم کی ڈسرپشن نہ ہو, اور انٹرنیٹ کی اسموتھ اور ان انٹرپٹڈ فراہمی یقینی بنائی جائے, تاکہ یہ آبزرویشن ہے کہ اگر کوئی ریگنگ ہو رہی ہے الیکشن کے دن یا اس کے آس پاس تو اس کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ کوئی بندش نہ ہو. اس چیز کا ادراک عدالت کو بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا عمار علی جان صاحب, آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اوبیسلی آپ کی جو جماعت ہے وہ بڑی جماعتوں کی طرح ویل نون نہیں ہے, آپ کے وسائل بھی جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ اتنے نہیں ہیں. تو آپ کس طریقے سے کوپ کریں گے, کس طریقے سے اپنی الیکشن مہم چلائیں گے؟ کیا چیز آپ کا اس وقت سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ حلقے میں گھوم کے آپ چلا رہے ہیں اپنی الیکشن مہم, یا آپ انٹرنیٹ کے ذریعے چلا رہے ہیں؟ کس طریقے سے چلا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم اس وقت بھی میں حلقے میں بیٹھا ہوں, ارشد خان صاحب ایک ہمارے پارٹی کے ساتھی ہیں ان کے آفس میں, اور ہم کیمپین بالکل ایک ڈفرینٹ طریقے سے چلا رہے ہیں. تو سوشل میڈیا ظاہر ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کلچر ہے اس وقت بڑی پارٹیوں کا, اس کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ یہ جمہوریت ہے, بادشاہت لگتی ہے. 20 پراڈو آتی ہیں اور اس میں جس طرح گن مین نکلتے ہیں, اتنے لوگ ریسیو کرنے کے لیے نہیں ہوتے جتنے گن مین ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی کیمپین ہے. جمہوریتوں میں ایسا نہیں ہوتا, جمہوریت میں ووٹ کے ساتھ ووٹر کو بھی عزت دی جاتی ہے. تو ہم نے ایک شعوری فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیدل کیمپین کریں گے, لوگوں تک جائیں گے, ان کے دروازوں تک جائیں گے, ڈور ٹو ڈور جائیں گے, کیونکہ جب تک لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے, تب تک تو یہ بادشاہت ہی ہوگی کہ جی بس پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہو, لیکن پارٹی والا جو نمائندہ ہے وہ 5 سال تک نظر نہیں آ رہا. ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. ہم نے دفتر جو بنائے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دیگر پارٹیوں سے زیادہ بنائے ہیں, لیکن وہ لیوش دفتر نہیں ہے, لوگ کی بیٹھکوں میں بنائے ہیں, گلیوں میں چھوٹے چھوٹے دفتر بنائے ہیں, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ دبدبا دکھانا نہیں کہ جی ہم کتنا زیادہ پیسہ ہم نے بنایا ہے 5 سالوں میں, بلکہ لوگوں تک پہنچنا ہے. اور ہمارے لوگ, ہمارے کارکن کے نظریاتی ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ابھی جو ہندوستان میں دلی میں یا پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کانگریس کو ہرا دیا تھا, دلی میں تو انہیں تقریباً 90% سیٹیں مل گئی تھی. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ایک سوشل میڈیا تھی, دوسری جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کی تھی کینڈیڈیٹس نے. تو جب لوگوں تک آپ پہنچو گے, انہیں عزت دو گے, ان کی بات سنو گے, تب ایک طرف آپ کا ووٹر خوش بھی ہوگا, دوسری طرف آپ ان کی نمائندگی بھی پارلیمنٹ میں جا کے بہتر کر سکو گے, کیونکہ آپ کو واقعی علم ہوگا کہ علاقے کے مسائل کیا ہے, لوگوں کے مسائل کیا ہیں, ان کی امنگیں کیا ہیں.
اچھا شرمیلا صاحبہ، اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ جبران بھی ہیں، عمار بھی ہیں، دونوں نئے سیاستدان آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. اب جو آپ کی جماعت ہے ایک روایتی جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگلی حکومت بھی آپ لوگ بنائیں گے. کیا آپ لوگ ان کا سیاست میں آنا اس کو ایک ایز اے پازیٹیو چیز دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کے لیے یہ کوئی تھریٹ ہے؟ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ نئے لوگوں میں شعور آ رہا ہے اور یہ جذبہ ہے کہ بڑی بڑی پارٹیوں کے خلاف کھڑے بھی ہو رہے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. جبران بھائی تو خیر پرانے ہیں، ان کو میں پچھلے کوئی 10-15 سال سے تو جانتی ہوں. مختلف مواقع ملے ہیں ان کے ساتھ. پہلے یہ ایکٹیوسٹ تھے، اس کے بعد آئی تھنک انہوں نے شاید پہلے بھی الیکشن لڑا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر، لیکن یس آئی نو ہم. عمار صاحب کو میں نہیں جانتی، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے. اینڈ آئی تھنک اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. کسی بھی کینڈیڈیٹ کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، یا جو الیکشن کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو پہنچانے میں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے وہ واٹس ایپ گروپس ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، وٹ ایور. سو آئی تھنک اس سے بہت ساری چیزیں آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا پیغام اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں اپنے حلقے کے لوگوں میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے حلقے میں نظر نہ آئیں، کیونکہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کاظمی صاحب، میں تو خیر ان کی نمائندگی کر رہی ہوں، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت پہلے سے پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اتری ہوئی تھی، اور بہت پہلے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسے کر رہے تھے اور ورکرز کنونشنز کر رہے تھے. ہم نے بلوچستان میں بھی کیے، ہم نے کے پی کے بھی کیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ساری کانسٹیٹوئنسی میں ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہے ہیں. اچھا شرمیلا صاحب، بلاول صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے کی، جو شفافیت ہے ان انتخابات کی، اس کے اوپر انہوں نے کویسچن اٹھایا ہے ایک انٹرویو کے اندر. اب پیپلز پارٹی کو کیوں یہ لگ رہا ہے کہ ان انتخابات کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ دیکھیے کاظمی صاحب، شروع سے ہم نے یہ اس بات کا جو ہے اظہار کیا ہے اور اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو روایتی طور پہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو چند ایک جماعتوں کو دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے یہ ہوا، کبھی آئی جے آئی بن گئی، کبھی پیٹریوٹس بن گئے، کبھی 2013 میں دھماکے ہو گئے، اب آئی پی پی بن گئی ہے، دیگر چیزیں ہیں. سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہاں پر سب سے پہلے ترقیاتی فنڈز روک دیے گئے. اس کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد پولیس افسران کے تبادلے کیے گئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گی تو آپ کا پروگرام اسی پہ ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتی نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو اس وقت 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اگر وہ باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کا اظہار کیا، ووٹ ڈالا، تو شاید بیلٹ پہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکہ پڑنے والا ہے وہ نہیں پڑ پائے گا. سو بہت ضروری ہے کہ لوگ باہر نکلیں، اپنا ووٹ ڈالیں، ذمہ داری سے ڈالیں. صرف جماعت بھی دیکھیں، کیونکہ دیکھیے ایک جماعت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، پارٹی پالیسی وہیں سے آتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کون سی جماعت ہے جو اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے کہ یہ لوگوں نے دیگر چیزوں میں آپ کا کھڑی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے. آپ کا کہ لوگوں نے فیصلہ کرنا اور دیکھنا کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا جبران، جب آپ اس وقت کمپین کر رہے ہیں، لوگ آبویسلی آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ کے مقابلے میں اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر آپ جیت جائیں گے تو کس طریقے سے آپ ڈیلیور کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر اب وہ شعور ہے جہاں پہ وہ یہ ساری چیزیں اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ آپ کو حلقے میں عوام میں نظر آنا چاہیے، مگر ہمارے یہاں اس کو اکثر سمجھا جاتا ہے جنازے اور باراتوں کی سیاست، غمی خوشی میں نظر آ جائیں. نظر آنا چاہیے جب مشکل وقت پڑے. مجھے یاد ہے جب کووڈ کا لاک ڈاؤن آیا تھا، 1 مہینے تک سب لوگ گھر میں بند تھے، ذریعہ معاش کی رسائی نہیں تھی. مجھے کوئی اور کینڈیڈیٹ اس سطح کے اوپر نظر نہیں آیا. الحمدللہ میری ٹیم نے اپنے حلقے کے اندر 5,500 خاندانوں کو نہ صرف حکومت سندھ کی ایپ میں رجسٹر کروایا، بلکہ ان کے ساتھ راشن جو ہے 1 نہیں 2 بار رسائی ممکن بنائی. مجھے یاد ہے جب 2020 کے اندر میرا حلقہ زیر آب آ گیا تھا اور کمرشل ایریاز اور بہت سارے گھر اور فلیٹس جو ہیں ان تک رسائی مشکل نہیں تھی. 10 دن تک ایک تالاب بنا ہوا تھا DHA. ہم نے اپنی مدد آپ 100 ٹینکر جمع کر کے آپریشن کر کے 10 دن پانی وہاں سے نکال کے سمندر پھینکا. مجھے یاد ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد
اب تک حلقے کی تاریخ کا سب سے بڑا یوتھ کا ایونٹ، ایک فٹ بال 32 ٹیموں پہ مبنی فٹ بال ٹورنامنٹ ہم نے کرایا، کوئی اور نہیں کرایا جا سکا. اور پھر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو گھر گھر جانا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ روز گھر گھر نہیں جا سکتے. اور آپ جو ہے اس لیے جو ہم ایک ڈیجیٹل ایج کے اندر بات کر رہے ہیں 2024 کے اندر، کہ پرنٹنگ پریس کی سیاست کو ترک کر کے کانسٹیٹوئنسی کی بیسس کے اوپر ایک موبائل ایپ جس کے اندر ہر ووٹر رجسٹر کر سکے. جو کہ میں جس حلقے میں ہوں وہاں ڈیفنس کلفٹن کے علاوہ جو کالونیز بھی ہیں ہر گھر میں ایک موبائل فون ہے اور ڈیٹا بھی مہیا ہے، انٹرنیٹ بھی ہے. آپ اپنی پروفائل بنا کے جس محکمے کی بھی شکایت ہے اپنے ایم پی اے تک پہنچائیں، ایک ڈیجیٹل ٹائم سٹیمپ پرچی پائیں اور پھر اپنا مسئلہ اپنے ایم پی اے کی ٹیم کو دے دیجئے کہ وہ صرف آپ کا مقدمہ 2 مہینے میں 5 دن جب اسمبلی لگتی تب نہ لڑے، بلکہ ہر روز ہر محکمے کے ساتھ لڑے، وہ بجلی کا ہو، پانی کا ہو، گیس کا ہو، تھانے کا ہو یا گھر میں کوئی تشدد کا واقعہ ہو. تو ہم تو ڈیجیٹل ایج میں اب ڈیجیٹل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ووٹر امپاورڈ ہو، وہ یہ پوچھتا نہ پھرے کہ کب ایم پی اے جو ہے وہ گیڑا لائے گا، کب چکر لگائے گا، ایم پی اے کا دفتر کہاں ہے، کہاں بیٹھتا ہے، مہیا ہے کہ نہیں ہے. گھر بیٹھے اسے اپنے ہاتھ کے اندر ایم پی اے مہیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا عمار صاحب دیکھیں، ایک ہم نے جس طرح آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ حلقے میں جب کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے گن مین، ان کی تعداد ووٹر سے زیادہ ہوتی ہے. اب یہ ایک پاکستان کے اندر ایک کلچر بن چکا ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، کہ جو شخص امپورٹنٹ لگے لوگ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. اب آبویسلی آپ کی ایک جماعت ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، لیکن کیا عوام ریئل معنوں میں آپ کو ایک متبادل کے طور پہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ بہت دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ جب آپ لوگوں کو آپ کو بیانیہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا تو بچوں کی فیس نہیں دی جا رہی، ان کا گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا، پھر جو پانی وہ پی رہے ہیں وہ تو وضو کے قابل نہیں ہے، گٹر سے ملا ہوا پانی ہے پورے علاقے میں، چونکہ مرصدو کا علاقہ ہے یہ، تو اس میں تو سارا یہ معاملات ہیں. گیس تو آ ہی نہیں رہی، بہت تھوڑی چند گھروں میں آ رہی ہے. اسی طرح پچھلے 40 سالوں میں ایک بھی نیا سرکاری تعلیمی ادارہ نہیں بنا علاقے میں. تو یہ تو جو ٹریننگ ہو رہی ہے لوگوں کی، جو شعور بن رہا ہے، وہ تو قرآن خود کر رہے ہیں. انہیں باور کرا رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کی حیثیت ہماری نظروں کہ نہ پانی صاف دیں گے، نہ گیس ہوگی، نہ روزگار ہوگا، نہ کاروبار ہوگا. اس کے باوجود آپ جو مہر ہے وہ ہم پہ لگائیں گے، آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. تو ہمیں تو صرف ایک متبادل دینا ہے. جی ٹھیک ہے عمار، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا شرمیلا فاروقی صاحب، پروگرام کے شروع میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو زبان استعمال کی جاتی ہے سیاست میں اس کے اوپر کافی تنقید ہوتی ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کی جو زبان ہے اس پہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے، ان کو اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے. تو کیا وجہ ہے بلاول صاحب اتنی ہارش تنقید کیوں کر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر اور ان کی قیادت کے اوپر؟ کاظمی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کبھی بھی ایسی گفتگو لب و لہجہ نہیں رکھتے جسے کسی کی تضحیک ہو، جسے کسی کی بے عزتی ہو یا کسی کی پگڑی اچھالی جائے. پیپلز پارٹی کے خلاف بلکہ اس کے برعکس نہ جانے کیا کیا باتیں کی گئیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی گئیں. میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی. نہ ہمارے چیئرمین کرتے ہیں اور نہ ہی ہم میں سے کسی کو یہ اجازت ہے کہ ہم کسی کی تضحیک کریں. ہم بالکل حقائق پہ بات کرتے ہیں جو زمینی حقائق ہیں. یہ الیکشن ہے اور الیکشن کے اندر جب آپ جلسے کرتے ہیں تو جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہاں کے مسائل کی بھی بات کرتے ہیں، وہاں کے ایشوز کی بھی بات کرتے ہیں، اور اس حلقے سے جو آپ کا مخالف ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو میاں صاحب کے اوپر اس تنقید کے اوپر برا لگ رہا ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم رہ چکے لیکن نہ ان کے وقت میں کوئی غربت میں خاتمہ ہوا، نہ مہنگائی میں کمی ہوئی، نہ بے روزگاری میں کمی ہوئی، اور چوتھی بار جب ان کے بھائی وزیر اعظم بنے تو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا. ہم بھی مایوس ہوئے، قوم بھی مایوس ہوئی، اور ہم شو وہ خود بھی مایوس ہوئے. پر اس حکومت کا تو آپ بھی حصہ تھے نا، اس حکومت کا تو آپ بھی حصہ تھے. یہی تو وہ گلہ کر رہی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ تو ہمارے وزیر خارجہ تھے. میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی مایوس ہوئے. ہم نے انہیں یہ موقع دیا یہ سمجھ کے کہ اس وقت پاکستان کو ایک تبدیلی کی ضرورت ہے
اور چونکہ نون لیگ کے پاس آف کورس نمبرز بھی زیادہ تھے، ان کا حق بھی بنتا تھا، اور شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ کچھ ڈیلیور کر پائیں، لیکن ہم بھی بحیثیت کولیشن پارٹنر ہم مایوس ہوئے، قوم بھی مایوس ہوئی، اور یہ آپ سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کاش کہ وہ کامیاب ہو جاتے بے روزگاری، مہنگائی، غربت میں کمی کرنے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اب 4 بار ان کو موقع مل چکا ہے، اب اگر یہ 5ویں بار بھی موقع چاہ رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے، کیا گیدڑ سنگھی ہے جو وہ کر جائیں گے جو یہ پہلے 4 بار میں نہیں کر سکے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں، لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور ان کی حل کی بات کرتے ہیں۔ پی ایم ایل این کا تو منشور ہی نہیں آیا ابھی تک، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں جا کے، جلسوں میں جا کے لوگوں سے بات کیا کرنی ہے۔ The only person who is talking about the people's issue is بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ مہنگائی، بے روزگاری، بی آئی ایس پی کا زمرہ بڑھانا ہے، صحت کی سہولیات کو بہتر کرنا ہے، دیگر صوبوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا، یہ جو سارے وعدے کر رہے ہیں بلاول صاحب، مختلف کارڈز کی بھی بات کر رہے ہیں، نہیں پر ان وعدوں کے لیے پیسہ ہے خزانے میں؟ جو بلاول صاحب 300 یونٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، کارڈز کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا۔ کاظمی صاحب، ہم نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جس کو ہم وفا نہ کر سکیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ تمام وعدے پورے کرنے کے لیے، جو کہ آلریڈی ہم سندھ میں شروع کر چکے ہیں، مزدور کارڈ ہے، کسان کارڈ ہے، یہ ہم سندھ کے اندر کر چکے ہیں، گمبٹ انسٹیٹیوٹ جو فری لیور ٹرانسپلانٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے خیرپور میں، میں ذرا جبران ناصر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں نا کہ اگر ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو 17 وزارتیں ہیں وہ ختم کریں گے، 300 ارب روپے وہاں سے بچتے ہیں۔ پھر جو بڑی بڑی فرٹیلائزر اور یوریا کمپنیز کو آپ دے رہے ہیں سبسڈیز، وہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فنڈز کو ڈائیورٹ کریں گے عام پبلک کی طرف۔ اچھا جبران صاحب، ایک تو یہ کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی جماعت تو جوائن کرنی پڑے گی، یا آپ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ یہ 300 یونٹ، یہ بڑے بڑے کارڈز، یہ تو دیکھیں نا بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، ایسے وعدے آپ تو نہیں کر سکتے۔ نہیں جی، نہ مجھے ایسے وعدے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک بنیادی وعدہ کر رہا ہوں جو کوئی کینڈیڈیٹ وفا نہیں کرتا، اور وہ ہے کہ ہر وقت اپنے حلقے کے ووٹر سے جڑے رہنا۔ دیکھیں 5 سال کے اندر، 1 سال میں 365 دن ہیں، کل میرے حلقے کے کس ووٹر کا کیا مسئلہ ہے میں کیسے جانوں گا؟ میں تو اس رسائی کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے جو ایشوز ان کے آئیں گے ان کو ایڈریس کرنا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اگر جیت گیا تو کسی پارٹی کو جوائن کروں گا، تو نہیں، میں آزاد اپنا ٹینور پورا کرنا چاہوں گا، اور میں پالیسی بیس ایشو کے اوپر جو ٹریجری بینچز ہوں یا جو اپوزیشن بینچز ہوں ان کے ساتھ الائن کرنا چاہوں گا۔ میں ایبسولوٹ بیڈ اور ایبسولوٹ گڈ کی سیاست میں بلیو نہیں کرتا۔ آپ کو میں 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ میرے شدید اختلافات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے اور مختلف کاموں سے، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا اچھا ویژن تھا، ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے، اسی کو اڈاپٹ کر کے ثانیہ نشتر صاحبہ نے امپروومنٹس کی۔ ہر جگہ ہر سسٹم کی امپلیمنٹیشن میں کرپشن اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے۔ میں دوسرا ایگزامپل دوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف صحت انصاف کارڈ، لو کاسٹ میڈیکل انشورنس غریبوں کو مہیا کرنا، عام عوام کو مہیا کرنا، ایک بڑا اچھا نظام اور ایک بڑا اچھا انفراسٹرکچر، ایک بڑا اچھا ویژن، جس میں بھی کہیں نہ کہیں اطلاق کے اندر یا کرپشن کی کوئی گنجائش تھی، اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو پالیسی بیس ایشوز کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو، نہ صرف آزاد امیدواروں کو، ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنا چاہیے۔ یہ جو روش رہی ہے سیاست کی، اور معذرت کے ساتھ خان صاحب کے اس وقت جو بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، مگر جس ایوان کے لیے اس بار سب الیکشن لڑ رہے ہیں 8 فروری کو، اس ایوان کو عزت دینا بہت ضروری ہے، اور اس ایوان میں بیٹھے تمام تر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو اور ان کی پارٹیوں کو عزت دینا بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ نیگوسیشن کے دروازے کھلے رکھے، ان کے ساتھ نہیں جو کبھی گود میں کسی پارٹی کو اتارتے ہیں اور کبھی چڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمار، جس طرح آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے رکھیں، اب یہاں پہ ایک اور ایشو بھی ہے، مقبولیت بھی ہے، قبولیت بھی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، مقبولیت اور قبولیت والا؟ بالکل چلتا، ابھی تو چلتا ہی رہے گا، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے پچھلی حکومت بنائی گئی اور اس کے اندر جو سگنلنگ کی جا رہی ہے الیکشن کے اندر، وہ بھی یہی کی جا رہی ہے کہ کس کے پاس زیادہ طاقتور لوگ جا رہے ہیں، کون لوگ جا رہا ہے، کس کی بات ہو چکی ہے۔ اب تو گلیوں میں بات ہو رہی ہے کہ جی نہیں اس پارٹی کی بات ہوئی ہے، نہیں اب اس پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، ظاہر ہے وہ اس طرح کا جمہوری نظام نہیں ہوگا۔ تو 2-3 لیول پہ ہمیں لڑنا ہے، ہمیں کنسٹیچوئنٹس کے لیے بھی لڑنا ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، صحت کا، تعلیم کا، دوسری طرف جمہوریت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ 8 فروری کے بعد جو معاشی ایک بحران آ رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ بلومبرگ نے بھی کہا جی مشکل فیصلے لینے پڑیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے مشکل فیصلے نہیں ہوں گے جن کو سالانہ جو مراحت مل رہی ہیں، $17.4 ارب جو اشرافیہ ہے، 2700 ارب روپے یہ بنتا ہے سال کے،
یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا, یہ غریبوں کے بچوں کے لیے مشکل فیصلے لیے جائیں گے. اور اسی طرح جو جمہوری قدریں ہیں ان کے اوپر بھی بہت سوال ہے. جب ایک پارٹی کے اوپر اٹیک ہے, اس سے پہلے دیگر پارٹیوں پہ اٹیک تھا, اس وقت بہت ساری سوشل موومنٹس کے جو لیڈران ہیں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی اس وقت گلگت بلتستان کے اندر آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے ویٹ سبسڈی کے لیے. تو ایسے صورتحال کے اندر ہمیں جمہوریت کے دفاع کے لیے بھی لڑنا پڑے گا, سب پارٹیوں پر لڑنا پڑے گا. اگر پارٹیاں نہیں لڑیں گی اور وہ ڈیل کے چکر میں رہیں گی تو اوور ٹائم وہ irrelevant ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ان کی گفتگو سنی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے علاقے کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے کون سی سیاسی جماعت بہتر ہے, کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے. جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ ووٹ کریں, لیکن اپنے ووٹ کے رائٹ کو ہر حالت میں استعمال کریں. کل آپ سے اگین اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.